ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمامی دوست ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود و سلام باواز بلند، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، آج ہمارا ماہانہ تربیتی اصلاحی پروگرام حی علی الفلاح انعقاد پذیر ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اسی ضمن میں ایک بہت بڑی برائی جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے وہ ہے زبان درازی کرنا یا اپنے زبان کا غلط استعمال کرنا۔ بالخصوص سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر آدمی آزاد ہے اور وہ فیس بک پر، یوٹیوب پر ایک موبائل سامنے رکھ کر دوسرے فریق کے لیے پتہ نہیں کتنے نازیبا کلمات بول کر لوگوں کے دل دکھاتا ہے۔ آج کے اس دور میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ بالخصوص ہماری نسلیں، ہمارے یہ بچے، ان کی تربیت میں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے کہ زبان سے، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان سے کسی قسم کی کوئی فحش گوئی، کوئی برا لفظ جو دوسروں کی تکلیف کا سبب بنے وہ زبان سے نہ نکلے۔ میں اسی کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ قبلہ استاذی الکریم حضرت قبلہ پیر محمد انور قریشی ہاشمی صاحب، آپ کی صحت کی ناسازگی کی وجہ سے آپ تشریف نہ لائے، اس لیے میں تھوڑی دیر اسی موضوع پر آپ کے سامنے کچھ دیر احادیث اور قرآن کریم میں سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور پھر دعائے خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، دونوں جہانوں میں وہ مومن کامیاب ہوئے جو نماز کے اندر خشوع و خضوع حاصل کرتے ہیں، اور فرمایا وہ مومن جو لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ فضول اور لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ کامیاب مومن کی علامت ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی علامت جو اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائی، ان میں سے دوسری علامت یہ ہے کہ آدمی لغو چیزوں سے، جن چیزوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو،
उनसे अपने आप को बचा ले। एक दूसरी जगह पर अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। फरमाया इंसान अपनी ज़ुबान से जो बात करता है वो बात उस पर नेगेबान फरिश्ता लिख लेता है। हमारे ऊपर अल्लाह करीम ने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। हम जो भी नेक अमाल करते हैं वो भी लिखे जाते हैं और जो बुरे अमाल करते हैं वो भी लिखे जाते हैं। ये साइंसी दौर के अंदर इन बातों को समझना, कुरान और हदीस मुबारका को समझना और भी आसान हो गया। पहले लोग सोचते थे ये कैसे हो सकता है कि इंसान मर भी जाए फिर भी उसकी आवाज़ जैसे उसने ज़िंदगी में निकाली थी वो बाकी हो। लेकिन आज जदीद आलात ने इस बात को साबित कर दिया कि मरने वाला मर जाता है लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग जैसे उसने ज़िंदगी में कोई बात की थी उसके मरने के बाद उसी तरह वो मौजूद रहती है। तो ये बात और भी आसान हो गई। कल क़यामत के दिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़ुबान से जो भी बात की होगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो अल्लाह करीम जानने के बावजूद, इल्म रखने के बावजूद अल्लाह करीम उन फरिश्तों से पूछेंगे कि बताओ, इसके आमाल सामने लेकर आओ और इसका हिसाब किताब करो। मेरे समेत आप तमाम दोस्तों का और हर इंसान का अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाना और अपने आमाल का जवाब दे होना, ये कुरान और सुन्नत से साबित है। अहबाब गिरामी कदर, इसलिए अरबी ज़ुबान का एक मकूला है, अलमरउ मख्फियुन तहता लिसानी। आदमी अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ होता है। अरब वाले हिकमत से भरपूर बातें किया करते कि आदमी की पहचान उसकी ज़ुबान से हो जाती है। ये पुराने बुज़ुर्ग और बाबे जिनका ताल्लुक़ देहातों से हो, वो तो कहते हैं कि पहला लफ्ज़ आदमी बोले तो उसके बोलने के अंदाज से आदमी की पहचान हो जाती है। ये ज़ुबान सारे जिस्म के आज़ा में से सबसे छोटा उज़्व है। हाथ बड़े, हमारा चेहरा बड़ा, हमारा सर बड़ा, हमारे पाँव बड़े, हमारी टांगें बड़ी। ये ज़ुबान छोटा सा उज़्व है, लेकिन बड़े आज़ा सारे के सारे इस छोटे से उज़्व के तहत हैं। ये अगर छोटा सा उज़्व, ये ज़ुबान, आदमी इसको सही इस्तेमाल न करे तो फिर बाकी आज़ा सूदमंद हो जाते हैं। उनसे आदमी की पहचान नहीं, आदमी की असल पहचान उसकी ज़ुबान से होती है। अहबाब गिरामी कदर, ज़ुबान का फिसल जाना आदमी को उस जगह पर गिराता है जहां पर आदमी पाँव के फिसलने से भी नहीं गिरता। पाँव के फिसलने से आदमी ज़मीन पे गिरेगा, फिर उठ जाएगा, चोट लगेगी, उसका इलाज करवा लेगा। लेकिन ज़ुबान के फिसल जाने से आदमी वहाँ पे गिरता है जहाँ से फिर उठने के काबिल नहीं रहता। वो अपने मकाम को और अपने मर्तबे को खो देता है। इसलिए हमेशा बोलने से पहले तोलना चाहिए और बोलने से पहले सोचना चाहिए। अमूमन लोग माजरत करते हैं कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ। खैर, माफ़ी मांग लेना भी ये एक आला वस्फ है कि आदमी से कोई भूल चूक हो जाए और फिर वो उसको एहसास हो और माफ़ी मांग ले। लेकिन माफ़ी मांगने की नौबत तब आती है जब आदमी बोलने से पहले सोचता नहीं। जो आदमी बोलने से पहले
اپنی زبان کو ہلانے سے پہلے سوچتا ہے، وہ کبھی بھی اسے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑتا اور کسی سے معافی مانگنے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی۔ احباب گرامی قدر، میرے اور آپ کے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، بارہا مرتبہ ہم نے اپنی زندگی میں اس حدیث مبارکہ کو سنا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ السلام، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک تو یہ اس بات کا کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کا محفوظ رہنا ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی نظر میں ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اب ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ہمیں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہے، لیکن ہم سوچیں کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کتنے مسلمانوں کو دکھ پہنچتا ہے، کتنے لوگ پریشان ہیں۔ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے کیے ہوئے سے کبھی وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ پریشان ہوں۔ مسلمانوں کا کسی کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو جانا یہ ایک مسلمان کی علامت ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ غور فرمائیں تو حدیث مبارکہ میں زبان کا ذکر پہلے آیا، ہاتھ کا ذکر بعد میں آیا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہاتھ بھی آدمی کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو کہ ایک زبان پہنچاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی بھرتا۔ تلوار سے لگا ہوا زخم، اس کا علاج تو ممکن ہے، لیکن زبان سے جو کسی کو زخم لگایا جائے اس کا پھر علاج ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ ہو۔ کیوں آپ پریشان ہیں؟ ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال، فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اللہ کا محبوب اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ضمانت جسے اللہ کے محبوب عطا فرما دیں، بتاؤ پھر اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرا جو غلام، میرا جو امتی مجھے صرف دو چیزوں کی ضمانت دے دے، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ما بین لحییہ، جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، دو جبڑوں کے درمیان آدمی کی زبان ہے، فرمایا جو اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے، میں اللہ کا محبوب اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا وما بین رجلیہ، اور وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، اور دو ٹانگوں کے درمیان آدمی کی شرمگاہ ہے، فرمایا جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اللہ کا محبوب اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان سارے اعضاء کو مخاطب کر کے کہتی ہے
کہ سارے اعضاء زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہی تو سارے اعضاء سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر سارے اعضاء ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ احباب گرامی قدر، ایک حدیث مبارکہ میں آیا، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک آدمی، اس کا کوئی عمل نیک نہیں تھا، برے عملوں والا، لیکن وہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ کریم نے اسے معاف فرما دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جنت عطا کرو۔ اس نے کہا یا باری تعالی، میں نے تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا تھا، یہ جنت اور یہ مغفرت مجھے کس عمل کے سبب مل رہی ہے؟ تو فرمایا تو یاد کر، ایک دن تو سویا ہوا تھا اور سوئے ہوئی حالت میں تو نے جب کروٹ بدلی تو کروٹ بدلتے ہوئے تیری زبان سے اللہ نکلا۔ کیا نکلا؟ اللہ۔ تیری زبان سے سوئے ہوئے حالت میں تو نے کروٹ بدلتے ہوئے تیری زبان سے اللہ نکلا، تیرے اس ایک کلمے کی بدولت میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ احباب گرامی قدر، ذرا اندازہ فرمائیے، ایک آدمی بے دہانی میں اگر نیک کلمہ اپنی زبان سے نکال دے، اس کا دھیان نہیں ہے، وہ سمجھ بوجھ کر نہیں، بلکہ بے دہانی میں اپنی زبان سے کوئی نیک عملہ، نیک کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دے، وہ اللہ ہو، وہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ سبحان اللہ ہو، وہ اللہ اکبر ہو، دھیان نہیں تھا، لیکن نیک کلمے کی برکت سے اس کے درجات بھی بلند ہوئے، اس کے گناہ بھی معاف ہوئے۔ اور ایک آدمی پورے دھیان سے اور پوری سمجھ بوجھ سے اگر کوئی برا کلمہ اپنی زبان سے نکالے گا، اس کا نقصان اسے بھگتنا پڑے گا، اس کا گناہ اس کے اوپر لازم آئے گا۔ زبان کی اہمیت علماء نے کہا اس ایک بات سے سمجھ لو کہ یہ زبان حرکت کرے، نکاح کے وقت قبول ہے زبان کہے تو ایک بیگانی عورت آدمی کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور یہی زبان اگر طلاق 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 بول دے تو اپنی عورت بھی بیگانی ہو جاتی ہے۔ یہ سارا زبان کا کیا دھرا ہے۔ وہی زبان ہلی، نکاح کے وقت قبول 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 بولا تو وہ بیگانی عورت تھی، وہ اس کی اپنی بیوی بن گئی، اس کی منکوہ بن گئی، اس کی زوجہ بن گئی، اور وہ اپنی بیوی جو اس پر حلال تھی، یہی زبان نے حرکت کی اور 3 لفظ نکلے تو وہ اس کی اپنی بیوی بیگانی ہو گئی۔ پہلے زبان ہلی تو وہ حلال ہوئی، دوبارہ یہی زبان ہلی تو یہ حرام ہو گئی۔ تو یہ زبان کا کتنا عمل دخل ہے انسان کی زندگی میں، اسے ہلانے سے پہلے، اسے چلانے سے پہلے جو آدمی سوچ لیتا ہے۔ یہ مسئلے کب بنتے ہیں؟ جب آدمی، یہ دیکھیں قبلہ مفتی صاحب کے پاس آئے روز وہ بندے فتویٰ لکھوانے کے لیے آتے ہیں، جی میں غصے میں تھا، میں نے 3 مرتبہ بول دیا، غصے میں تو نہیں ہوتی۔ نہیں، یہی زبان جب غصہ تھا تو حدیث مبارکہ میں آیا غصہ آدمی کو آئے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ جب اس کا غصہ اتر جائے گا، آدمی اپنے ہوش و حواس میں آ جائے گا تو پھر اس کا معاملہ سدھر جائے گا، وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ وہ بھئی غصے، کبھی کسی نے خوشی کی حالت میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دی ہے؟ طلاق ہوتی ہی غصے کے وقت ہے، ناراضگی کے وقت ہے۔ اسی لیے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، پہلوان وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے۔ تو اس لیے عموماً اپنی زبان کھولنے سے پہلے
آدمی کو بارہا مرتبہ سوچ لینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بندے کو فائدہ بھی مل سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ احباب گرامی قدر، اللہ کریم ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔